वी स्टार्ट नाउ, हम शुरू करते हैं आज का जो इवेंट है। तो आप सबको खुशामदीद जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं और जो हमारे साथ यहाँ पे वाइफ के इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप के मेन ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, आपका भी शुक्रिया। और मिशाल हुसैन मलिक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। इट्स एन honor to have you, and it's also an honor to have with us lecturer, assistant professor at National Defense University, Maria Hamid Saiba. आपका भी बहुत शुक्रिया for being with us. ये क्विक सेशन है, हम कोई about 35 minutes to 40 minutes maximum इसमें लेंगे और मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। आज की मुनासबत जो है वो एक बहुत अहम दिन है कश्मीर के हवाले से, और मकसद जो है, और ये बहुत पुराना दिन है, वाक़या है, 30 साल हो गए हैं इस वाक़े को। लेकिन आज हम इवेंट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दुनिया को भूलने नहीं देंगे ऐसे वाक़यात जैसा कि हम आज जिस पर बात करने जा रहे हैं। तो मकसद जो है वो ये है कि हम जो खुसूसन जो नई नस्ल है, बिलखुसूस पाकिस्तान में, कश्मीर में बहुत से लोग बड़े जो हैं छोटों को बताते होंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक नई नस्ल है, पाकिस्तान में भी है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे मीडिया है और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके सामने रहे। बहुत से लोग मुझसे इस वक्त पूछ रहे होंगे और बहुत से लोगों के जहन में इस वक्त ये होगा कि 30 साल पुराना वाकया दुनिया में किसने याद रखना है। तो मैं आपको अच्छी बात जो है, जो खुशी की बात है इस उसमें ये है कि वाकई दुनिया जो है ऐसे वाक़यात को भूल गई थी कश्मीर के। अगर आप मुझसे आज से 3 साल पहले अगर हम इकट्ठे होते आज, और आज हम ये छोटा बाजार वाक़या पर बात करते जो 11 जून 1990 में हुआ है, अगर हम उस वक्त 3 साल पहले बात कर रहे होते तो वाकई जो है ये मैं आपसे कहता कि वाकई दुनिया ने क्या याद रखना है इस चीज़ को कि क्या वाक़या हुआ था। और उसकी तफसीलात मेरे पास है, मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा और उसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी जो इंडिया की जो लीगल जिम्मेदारी है इंटरनेशनल लॉ के तहत, उस पर प्रोफेसर मारिया हामिद साहिबा बात करेंगी, और जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जो खुद भी देख कर आई हुई हैं, वहाँ पे रही हैं मिशाल मलिक साहिबा, वो खुद उस पर तफसील से बात करेंगी। तो मैं कुछ तफसीलात बताऊंगा वाकया क्या हुआ था आज के दिन 11 जून को शाम 6 बजे, कैसे वाकया ये हुआ था, कैसे 32 लोग आम शहरी एक आम इलाके के अंदर शहर के वहां पे अचानक से जो है वो 32 लोग शहीद किए गए। लेकिन 3 साल पहले तक मुझसे कोई पूछता तो मैं खुद कहता कि कोई फायदा नहीं है बातें करने का इन चीजों पे, क्योंकि दुनिया का किसने याद रखना है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आज से तीन साल पहले 2018 जून 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने पहली दफा 50 साल में कश्मीर पर एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी की। और वो रिपोर्ट जो है जो जारी की, उस रिपोर्ट में 30 साल पुराने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वाकयात, जिसमें इंडियन पुलिस, ऑक्यूपेशन पुलिस और इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी इन्वॉल्व थी, वो बड़े तफसील से रिकॉर्डेड थे। मैं हैरान हुआ और मुझ जैसे बहुत सारे कश्मीरी एक्टिविस्ट्स हैरान हुए जब हमने वो रिपोर्ट पढ़ी कि किस एफर्ट के साथ, जो महीने लगे होंगे, किस तरीके से तमाम मालूमात इकट्ठी की गई। और वो मालूमात सिर्फ इंटरनेट से और गूगल से नहीं थी, बल्कि इंडियन जुडिशल सिस्टम और इंडियन कोर्ट्स और इंडियन जो थाने हैं और जो इंडियन जो ऑक्यूपेशन पुलिस है इंडिया की कश्मीर में, उनके जो थाने हैं, वहां पे जो एफआईआर दर्ज हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको बुनियाद बना के यूएन ने वो पूरी रिपोर्ट तैयार की। तो इसलिए ये जो आज हम बैठे हुए हैं और 30 साल पुराना वाकया उसको याद कर रहे हैं, ये हवा में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जिसपे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, जो प्लेबिसाइट हम अक्सर बात करते हैं, उससे हटकर यूएन जो है वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम
کشمیر کا دورہ کرنے پر انڈیا پہ زور دے رہی ہے پچھلے 3 سال سے. ابھی اس پہ انفارچونیٹلی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ ایک اور ڈیمانڈ یو این کا, پہلے صرف ایک پلیبیسائٹ کا تھا, اب دوسرا ڈیمانڈ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم کا ہو گیا ہے, تھینکس ٹو دس کشمیر رپورٹ جو جون 2018 میں تھی. تو اس لیے یہ جو چھوٹا بازار کا آج میسکر ہم اگر یاد کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے, کوئی ہم وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں. ان ایفرٹس کا فائدہ ہوا ہے 30 سال بعد جا کے, جب 2018 میں 28 سال بعد جا کے یا 27 سال بعد جا کے یو این نے جب رپورٹ بنائی, تو آپ یقین یہ رکھیں کہ ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں, یہ معلومات, یہ انفارمیشن میرے سامنے, یہ پوری ڈیٹیلز ہیں واقعات کی. غلام شبیر صاحب نے پورا ایک ریسرچ کیا ہے, پیپر ہمارے پاس تیار ہوئے ہیں, یہ پبلش ہوں گے. یہ آگے بھی چل کے جو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, یہ بنیاد بناتی ہیں اس کام کا جو ہم چھوٹا کام ہم کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا کام جو ہم کر رہے ہیں, جو مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ماریہ حامد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت اہم ہے. اور اس سے پہلے کہ بات لمبی ہو جائے, میں بس کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ آج ہوا کیا تھا, تاکہ میں پھر آگے اپنے 2 معزز اسپیکرز کی طرف بھی جاؤں. آج ہوا یہ تھا کہ 11 جون 1990 ابھی چند مہینے ہوئے تھے کشمیر میں جد جہد جو آزادی کی جو تحریک ہے اور جد جہد ہے, وہ اس کا آغاز ہوا تھا. 5-6 مہینے ہوئے تھے, نیا بالکل ماحول تھا. انڈیا ابھی تک یوز ٹو نہیں تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ جو ہے اس طرح کی تحریک چلائیں گے اور لانچ کریں گے. تو انڈین اتھارٹیز, آکوپیشن اتھارٹیز, آکوپیشن ایڈمنسٹریشن, انڈین آرمی, پیراملٹریز بڑے گھبرائے ہوئے تھے, بہت پریشان تھے. تو عین اس دن, اور یہ جون تھا, 11 جون تھا 1990, اس سے 3 ہفتے پہلے یعنی 21 مئی کو, 21 میں 1 مہینہ پہلے, 3 ہفتے پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ کشمیر کے بہت بڑے سیاسی رہنما میر وائز فاروق شاہ, جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت اور مذہبی شخصیت ہے, وہ ان کو قتل کیا گیا, اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا. ان کے گھر میں ان نون اٹیکرز, اسیسنز ان کے گھر میں گھسے, ان کو شہید کیا. اور ان کی تدفین کے لیے بہت بڑا جنازہ جو ہے وہ قبرستان کی طرف نکل رہا تھا کہ انڈین آرمی نے فائرنگ کی اور درجنوں جو ہے سوگواران اور جو لوگ شریک تھے جنازے میں, ان کو شہید کیا گیا. اور یہ 20 مئی کا ہوا تھا, اور ابھی 3 ہفتے نہیں گزرے تھے, یہ 11 جون تھا, 3 ویکس, ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. یہ واقعہ ہوا. کیا ہوا تھا, شام کے 6 بجے تھے, سری نگر میں ایک علاقہ ہے سری نگر کا, اس کا نام ہے چھوٹا بازار. وہاں پہ بازار بھی ہے اور مکانات ہیں, اور وہاں پہ ایک میڈیکل اسکول بھی ہے, اور وہاں پہ کیمپ ہے بہت بڑا, اس وقت تھا, انڈین آرمی کا ابھی بھی ہے. اور وہاں سے اچانک شام 6 بجے انڈین سولجرز نکلے اور چارج تھے. پتہ چل رہا تھا کہ ان کو نکلنے سے پہلے ان انڈین سولجرز کو پمپ کیا گیا ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اب نکل کے فائرنگ کرنی ہے, شوٹ کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, ایک موٹیویشن سولجرز کو دی جاتی ہے. تو وہ بڑے تیار ہو کے وہ فوجی نکلے اپنے کیمپ سے, اور نکلتے ہی وہ مارکیٹ کی طرف گئے, اور دکانیں تھیں, لوگ گھومتے پھرے. انہوں نے سامنے جو پہلی 2-3 دکانیں ملی, ان میں اندر وہ داخل ہوئے, اور وہاں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. وہاں پہ کچھ مستریوں کی وہ کارخانے تھے, کچھ ٹیلر تھے, اس طرح کی دکانیں تھیں وہاں پہ. اور وہاں پہ وہ لوگ کچھ شہید ہوئے اور کچھ لوگ آئی وٹنس بنے. آئی وٹنس ان کی پھر جو ہے ان سے سٹوری پتہ چلی کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. انڈین سولجرز نے شوٹنگ کی, پھر وہاں سے نکلے ان دکانوں سے, سڑک پہ جو گاڑی گزری, جو رکشہ گزری, ان کو روکا, اور ان کو روک کے ان میں سے لوگوں کو نکال کے شوٹ کیا. جو آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے جو اب تک موجود ہیں, جو کشمیری میڈیا میں پبلش ہوئے ہیں, اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون تقریباً 70 سال کی تھی, وہ لگ بھگ, ان کو رکشے سے اتار کے, ان کے ساتھ کوئی مرد بھی تھے, وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. کوئی 14 سال کا لڑکا تھا. ایک شاپ میں وہ جو سامنے مین میڈیکل اسکول تھا, وہاں کوئی ڈاکٹر تھا جو اپنا بال کٹوانے آیا ہوا تھا. تو اس ڈاکٹر نے کارڈ نکال کے دکھایا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں ان سولجرز کو, انہوں نے نہیں سنا, انہوں نے فائرنگ اوپن کی اور اس ڈاکٹر کو بھی شہید کیا. یہ میں آپ کو سارے آئی وٹنس اکاؤنٹ بنا رہا ہوں. تقریباً 32 لوگ جو انڈین اتھارٹیز ہیں, انڈین وہاں پہ پولیس, وہ کہتے ہیں کہ 18 لوگ وہاں پہ اس وقت شہید ہوئے.
لیکن وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 32 جنازے جو ہیں وہ پڑھائے. اور میں صحافی ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, میں اگر اپنی صحافت ایز اے جرنلسٹ ایکوریسی دیکھوں تو یہ جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ 32 لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ, تو میں اسے یہ کہوں گا کہ ایز اے جرنلسٹ میرا پہلا کام جب میں یہ تیاری کر رہا تھا بولنے کے لیے, تو میں نے جا کے چیک کیا کہ انڈین گورنمنٹ, انڈین پولیس نے, انڈین آرمی نے, جو آکوپیشن فورس آف کشمیر کے اندر, وہ ملک عالمی قانون کے تحت کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جو ملک کا قبضہ ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات کرے. تو میں نے تحقیقات ڈھونڈی کہ انڈیا نے کی, مجھے کوئی تحقیقات نہیں ملی. پتا چلا کہ 30 سال میں ایف آئی آر کٹا ہوا ہے, اور وہ کرمنل کیس ہے, کرن نگر تھانہ ہے سری نگر میں, وہاں پہ یہ کیس موجود ہے رجسٹرڈ, لیکن آج تک اس پہ تحقیقات نہیں کی. تو جب میرے لیے ایک صحافی ہونے کے ناطے جب وہاں کی اتھارٹیز نے کوئی تحقیقات نہیں کی ہوئی ہوں گی, تو پھر میں آئی وٹنس اکاؤنٹس کی طرف جاؤں گا, کیونکہ ہم نے کہانی بتانی ہے. تو ایکوریسی یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ نے وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں جن کا کام تھا انویسٹیگیشن, انہوں نے نہیں کی, تو پھر میرا رائٹ ہے ایز اے جرنلسٹ یا کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا, آپ میں سے کسی کا بھی, کہ آپ پھر کہیں کہ کیونکہ کوئی اتھارٹیز کی طرف سے کوئی اس پہ مثبت پیش رفت نہیں ہوئی, کوئی ہمارے پاس معلومات نہیں ہے کہ آفیشیلی کتنے لوگ شہید ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, بڑے کتنے تھے, چھوٹے کتنے تھے, خواتین, مرد, تو پھر ہم جائیں گے آئی وٹنس اکاؤنٹ پہ. اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, کچھ ایگزیجریشن ہو سکتی ہے, کچھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن سارا غلط نہیں ہو سکتا, اور ہم نے کہانی تو بتانی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتایا ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا. ہم آج جو چھوٹی سی ایکسرسائز کریں, اور میں چلتا ہوں ابھی اسپیکرز کی طرف, تو اس لیے یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ایک گھبراہٹ میں. اب سوال آخر میں بس یہ آتا ہے کہ کیوں انڈین آرمی نے یہ کام کیا. بہت سمپل سا آنسر ہے, ہمارے پاس ایگزیکٹ آنسر تو نہیں ہے, انویسٹیگیشنز ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن یہ اس کا جو سب سے آسان جواب ہے, اور اس پہ شاید تھوڑا سا مس ماریا اور مس مشال بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گی, کہ اس کا آسان جواب وہ یہ ہے کہ کیونکہ بھی چند مہینے گزرے تھے کشمیر کی تحریک کو لانچ ہوئے, تو انڈین فورسز جو ہیں بہت گھبرائی ہوئی تھی, اور وہ اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ سارے جو ہمارے ارد گرد کشمیری ہیں وہ ہمارے انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں, اور ان کو اگر ہم نے اس وقت ڈرایا نہیں, ان کو ڈرانا ہے, اگر یہ ڈرے ابھی نہیں تو یہ سارے سڑکوں پہ نکلائیں گے اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں خوف پھیلانے کے لیے یہ واقعہ پہلا قدم تھا کہ اندھا دھند فائرنگ کر کے 20-30 لوگوں کو شہید کر دو, تو خبر پھیلے گی پورے شہر میں, لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے, لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے. یہ جو ایک دم سے لہر جو ہے وہ چل پڑی ہے تحریک کی انڈیا کے خلاف, یہ رک جائے گی. تو یہ جو ہے قابض فوجیں, آکوپیشن فورسز, کی سائیکولوجیکل ٹرک ہوتی ہے یہ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تاریخ میں ہر جگہ ہر دور میں جب قابض فوجیں آئی ہیں کسی علاقے میں تو انہوں نے یہی کیا ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انڈین آرمی نے بھی یہی کیا, لیکن یہ کوئی یہ میسکر تھا, دس از اے میسکر. اور اس کو ہم ہائی لائٹ آج اس لیے کر رہے ہیں بیکاز وی ڈیمانڈ کہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین ملٹری, انڈین اتھارٹیز, جوڈیشل انویسٹیگیٹ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیونکہ یہ انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از دی آکوپائنگ پاور اینڈ آکوپائنگ فورس ان دیٹ ٹیریٹری, اور انڈیا نے جو ہے اس کی تمام تفصیلات دینی ہے. آج کل 5 سال بعد 10 سال بعد اس پہ جو ہے جو لواحقین ہیں, ان لوگوں کے جو شہید ہوئے تھے, وہ آج بھی اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہم اس چیز کو اٹھائیں گے جیسے کہ آج اٹھا رہے ہیں. اور میں اس وقت چلتا ہوں, مشال میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں بس چاہ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے جو ہے, کیونکہ آپ نے کافی تفصیل میں بات کرنی ہے, اور کیونکہ آپ تو خود وہاں رہ کے آئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن کا بھی. ہم سب سے میں چاہوں گا کہ بس کوئی 8 منٹ یا 10 منٹ کے لیے مس ماریا حامد پہلے تھوڑا سا جو انڈیا کی لیگل رسپانسبلٹی ہے بس وہ بتا دیں, پھر جو ہے مس مشال آپ ہمیں کھل کے جو ہے وہ ایکسپلین کریں کہ آپ تو وہاں خود مل کے آئی ہیں, لوگوں سے دیکھ کے آئی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ آپ کا تبصرہ, آپ کا تجزیہ, آپ تو شاید اس علاقے سے بھی ہو کے آئی ہوں گی جس کا میں آج تذکرہ کر رہا ہوں. آپ کو تو سارا پتہ ہے ان چیزوں کا, مجھ سے زیادہ بہتر ہے, بلکہ
میں خود منتظر ہوں آپ کی بات سننے کے لیے اور ہم سب یہاں آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں. تو مس ماریا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل لا میں, کانفلکٹ ڈسپیوٹڈ ریجنز میں. شی از این ایکسپرٹ. اینڈ ماریا اف یو کین ٹیک اوور اور تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ انڈیا کی, تھوڑا سا فوکس کر کے بتائیں کہ انڈیا کی کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اٹس این آکوپائنگ پاور, جو چاہے وہ کرے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور یہ امپریشن بہت پھیلا ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی پھیلا ہوا ہے پاکستان میں, کہ شاید انڈیا جو ہے وہ آنسربل نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ پلیز ٹیک اوور. تھینک یو سو مچ احمد صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ ٹریجک انسیڈنٹ ڈسکس کیا. فارچونیٹلی ہماری عوام کافی حد تک انفارمڈ ہے کشمیر کی ہسٹری اور پریزنٹ اسٹیٹس کو لے کے, بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بھولنے نہ دیں, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا. سو اس سب سچویشن کو اگر ہم دیکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے رسپانس کو دیکھیں تو کافی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے, یو این کہاں ہے, یو ایس کا کیا رول ہے, انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے, کیا اس لا کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. سو پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دیتی چلوں بہت بریف کر کے, کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جب دنیا میں جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو کافی سگنیفیکنٹ چینجز آئے دنیا میں, کافی ریفارمز آئے, ڈی کالونائزیشن ریلیٹڈ, کانفلکٹ کی ایک نیچر چینج ہوئی, وار کی نیچر, ایون پیس کی نیچر بھی چینج ہوئی. اس گریٹ وار کے بعد یو این جیسی آرگنائزیشن جب ریفارمز لے کر آئیں, تو جنیوا کنونشنز, جنیوا کنونشنز جو ایک سیریز ٹریٹیز تھیں, کمپرومائز کری تھی ہیومن رائٹس کی کہ انٹرنیشنل لا میں کیا ہونے چاہیے, تو تب ہی انہی کنونشنز میں جا کے یہ لاز آئے تھے کہ جو آکوپائڈ یا کنٹیسٹڈ ریجنز ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں, جو آکوپائر ہے وہ کیا کر سکتا ہے جہاں یا وہاں پہ جا کے. سو یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ کیا جو آکوپینٹ ہے, جو آکوپائنگ ریجن یا فورس ہے, کیا وہ بیلیجرنٹ ہے, کیا وہ فورسفلی اس ریجن میں آیا, جس کی اگزامپل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کشمیر میں جیسے انڈیا آیا, یا کہ اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے جیسے یو ایس اور عراق کی ہے, بیکاز یو ایس اٹ فارملی اور کائنڈ آف انٹرنیشنلی اناؤنسڈ کہ they are trying to protect the Iraqi population, but it's not the same case یہاں پہ جب ہم کشمیر اور انڈیا کو دیکھتے ہیں. So whatsoever یہ چیز انٹرنیشنل لا میں بہت کلیئر ہے کہ جو اتھارٹی ہے آکوپائنگ ریجن یا پاور کی, وہ ٹرانزیشنل ہے, وہ لمیٹڈ ہے ٹو پرووائڈ پروٹیکشن اور اسسٹنس دیں وہاں کے لوگوں کو, اور یعنی جو آکوپینٹ ہے وہ اپنی مرضی سے چینج نہیں لے کر آ سکتا لیگل سسٹم میں اس ایریا کے, کوئی ریڈیکل ریفارمز نہیں لے کر آ سکتا. سو یوزلی اس ایشو کو لے کے لوگوں کے مائنڈ میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے, اور ہمارے انٹرنیشنلی بھی اس لیے ایمبیگوٹی ہے کہ کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی اسٹیٹ یا آکوپینٹ جو ہے وہ کبھی لیبل نہیں کرنا چاہے گا اپنے آپ کو ایز این آکوپائنگ فورس, جس کی بیس پہ ہم انڈیا کا بھی دیکھتے ہیں. انڈیا کہتا ہے کہ اٹس این انٹرنل میٹر, یو ناٹ آکوپائنگ جموں اینڈ کشمیر. سو بیکاز کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت پیجوریٹو سی کونوٹیشن ہے اس کی, جس کی بیس پہ جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو کنسیل کرتی ہیں اپنے آکوپائنگ اسٹیٹس کو. سو انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, یو این, ان سب کو ایک بہت کلیئر اور کانکریٹ سٹانس دینا ہوگا کہ کیا ہوتی ہے آکوپیشن, بگن کب, شروع کب ہوتی ہے آکوپیشن, اس کا اگر ایک ٹائم لمٹ ہے تو کتنے ٹائم تک رہے گی, لمیٹیشنز کیا ہیں آکوپینٹ کی, ان کے کیا رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں اس پرٹیکولر ایریا میں, لیگل ایک فریم ورک آئیڈینٹیفائی کریں جب گورننس کی بات آتی ہے, یوز آف فورس کی بات آتی ہے. سو اگر ان سب چیزوں کو ہم سائڈ پہ تھوڑا سا بھی کر کے دیکھ لیں گے کیا اپلیکیبلٹی ہے, کیا ریلیونس ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آکوپیشن کو آپ ہیومینیٹیرین کنسیڈریشن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. سو لا اس پہ کیا کہتا ہے, انٹرنیشنل لا اس پہ یہ کہتا ہے کہ جو آکوپینٹ ہے وہ اس پرٹیکولر ایریا کی ٹیریٹری کی سوورینٹی بریچ نہیں کر سکتا. سنس بھی کالونائزیشن اب نہیں ہے اس طرح سے دنیا میں, تو آپ اس کی سوورینٹی کو بریچ نہیں کر سکتے. اور آپ کا جو اسٹے ہے, جو آکوپینسی ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور کشمیر کے معاملے میں نہیں ہے. دوسرا, آپ نے وہاں اس ایریا کے جو آلریڈی پہلے سے لاز بنے ہوئے ہیں, جو ٹیریٹری کے لاز ہیں, آپ نے ان کو ریسپیکٹ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ دوز لاز انلیس وہ لاز انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں. سو ایک آکوپینٹ جو فورس ہوتی ہے, جو آکوپینٹ ریجن یا اسٹیٹ ہے, اس نے پبلک آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے, اس نے سیفٹی بھی رکھنی ہے, ہائیجین تک اور پبلک ہیلتھ بھی پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, پروویژن آف فوڈ ہے کہ نہیں ہے,
کیا سب کو میڈیکل کیئر مل رہی ہے اس پاپولیشن میں جو رہ رہے ہیں کہ نہیں. دوسرا, آپ ان کے لوگوں کو اپنی فورسز کا حصہ نہیں بنا سکتے, یعنی وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, اگر ہم کشمیر میں بھی بات کریں, یو کین ناٹ فورسفلی یا والنٹریلی, یو کین ناٹ میک دیم پارٹ آف یور اون آرم فورسز. دوسرا وہی بات, فورسفلی یا والنٹریلی آپ کوئی بھی کلیکٹیو یا انڈیویجول ٹرانسفر نہیں کر سکتے پاپولیشن کی. اس میں والنٹریلی بھی آ جاتا ہے, آپ نہیں کسی کو کسی ایریا سے بھیج سکتے, کلیکٹیو پنشمنٹس آپ انہیں نہیں دے سکتے, ہاسٹیجز نہیں لے کے جا سکتے. اگر ان کے لا میں اس ایریا کے کوئی پروٹیکٹڈ لوگ ہیں آلریڈی, جو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جنہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پروٹیکٹڈ پیپل ہیں, ان کی پراپرٹی, ان کی لائفز, ان کی سیکیورٹی, دے آر آن یو, یعنی ان کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کسی بھی سویلین کی پراپرٹی, پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے, آپ نہیں کنفسکیٹ کر سکتے, آپ اسے ڈسٹروائے نہیں کر سکتے, آپ اسے سیز نہیں کر سکتے, آپ اس کو اپنے لیے یوز نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک اور بڑا جو ایسپیکٹ آ جاتا ہے وہ کلچرل پراپرٹی کا بھی آتا ہے, کہ کلچرل پراپرٹی کی پراپر رسپیکٹ کرنی ہے. ڈسٹرکشن اور سیزر تو بہت دور کی بات, یو نیڈ ٹو ایون رسپیکٹ دیٹ. اور پھر یہ بات کہ یہاں پہ کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو لا کی بیس پہ یہ کہ اگر کوئی کرمنل آفینس کرتا بھی ہے وہاں پہ کوئی بندہ اس ریجن کا, آپ اس کو فیئر ٹرائل دیں, جیسے پراپر ایک جس کی جوڈیشل گارنٹی دیں. ٹیل دیم کہ ان کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے, کیا ان کے چارجز ہیں, اور ان کو پراپر فیئر ٹرائل دیا جائے ایز کوئکلی ایز پاسبل. یعنی آپ ان کو جیل میں بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتے. لاسٹ ایک اس کا یہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہاں پہ اس ریجن میں چل رہی ہے, ریڈ کراس کی طرف سے, ریڈ کریسنٹ موومنٹ ہے, کچھ بھی اس طرح کی ہے, یو این پیس کیپنگ مشن ہے, this I'm telling generally, تو آپ ان کو کیری آؤٹ کرنے دیں ان کی ہیومینیٹیرین جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں. سو اگر ہم کشمیر میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو نارتھ کشمیر میں دے آر thousands of unmarked graves, unidentified bodies. ایون این جی اوز نے جو ایسٹیمیشن ایک وہاں پہ لگائی ہوئی ہے, تو پیپل ڈسپیئر وہاں پہ, ہیومن رائٹس ابیوزز چل رہی ہیں انڈین آرمی کی طرف سے. 90s سے بھی دیکھیں جو تو یہ بہت زیادہ, ہر طرح کا ابیوز, ہر طرح کی وائلیشن, ڈسپیئرنسز, ٹارچر, ریپ, molestation of women, children, even men as well. کلچرل پراپرٹی کی جس طرح سے میں نے بات کی تھی, تو جامعہ مسجد آپ دیکھ لیں, اس میں they burnt it down, شاہ ہمدان شرائن they burnt it down, شرار شریف, مطلب رسپیکٹ تو بہت دور کی بات, they even destroy these things. سو سب سے پہلے تو یہ چیز ہماری آتی ہے کہ ہم لوگ جب لا کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے کشمیر انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. سو سب سے بڑا اس میں سوال آتا ہے کہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں 1948 میں کون لے کر گیا تھا اس کو, کس نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا تھا؟ واز اٹ پاکستان, واز اٹ کشمیر؟ نو, اٹ واز انڈیا. سو وائی از اٹ ناٹ اے بائیلیٹرل ایشو, rather we can say it's a trilateral issue. اور موسٹلی اگر اکیڈیمیا میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو تو کوادریلیٹرل ایشو بھی کہتے ہیں, بیکاز یو این نے ایک پرومس کیا تھا دیٹ یہ ایز اے میڈیٹر اور ایز اے فیسیلیٹیٹر اس میں ایکٹ کرے گا. سو کس چیز پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ پاکستان ہمارا یا انٹرنل میٹر ہے, یا اگر ہم نے بات کرنی ہو کہ ہم پاکستان سے کریں گے. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ what the hypocrisy of Indian army and the Indian government, کہ کس طرح سے وہ ڈیسیو کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. لیڈرز کشمیری جو ہیں they are being tortured in prison, سسٹمیٹکلی ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے وہاں کی پاپولیشن کو, ہر طرح کی ہیومن رائٹس ڈیکلریشن یا لا سے ریلیٹڈ وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے, اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی از mum about it. سو اس کا بیسٹ سولوشن پھر کیا ہے؟ ریفرینڈم, پلیبیسائڈ, اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹو کم آ کے بیٹھے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ, ریپرزنٹیشن ہو کشمیر کی, پاکستان کی, انڈیا کی, اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور کیوں یونائٹڈ نیشنز اس پہ کوئی بات نہیں کرتا؟ کون سے پرائمری سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اپنا اس میں فائدہ ہے؟ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں گئی ساری ہیومینیٹیرین, ساری جو وائلیشن اور ابیوزز ہو رہی ہیں؟ سو آل آف دیز تھنگس, ان سب کو سامنے رکھ کے وی ہیو ٹو بلڈ اے نیریٹو. جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہی بات کہ ہم نے دنیا کو بھولنے نہیں دینا. ٹل دا ٹائم ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارا جو ایک موٹیو ہے اس کے پیچھے کہ کشمیریوں کو ان کی ایک سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے, وہ زندہ رہے گا. اور سو یہ رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پہ آتی ہے. سو اس کی لیگیلٹی کا پتہ ہونا, کیوں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, یہ ہماری عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے.
So that is it from my side. I welcome all the questions. बहुत शुक्रिया मारिया, that was quite comprehensive. बहुत short time के अंदर दिया. And Ms. Mishal Hussain Malik, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस लव टू हियर मैं सारी बात आपने बताई, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए जरूर कहूँगा कि आप भी जरूर तरीके से आप उस छोटे मुख्तसर रास्ते में जब आप श्रीनगर में मौजूद थे और मुझे पता है कि इमोशनली ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था आपके, मतलब कि आसान तरीके शायद मुनासिब ना हो कि मैं आपसे क्या आप इस इलाके का जो लोग श्रीनगर के छोटा बाजार लोकेलिटी है वहाँ के लोगों से भी आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई आई विटनेसेस, कोई वो लोग जो इस वाक़े से अवेयर हैं और मुझे पता है कि आपकी स्टोरी है वो इससे बहुत बड़ी है, लेकिन great to hear what you have to say on this and what is yours, Ms. Mishal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, and thank you very much for echoing the voice. Sorry. Hello. Ahmed, can you hear me? Yes, of course. Okay, the voice is actually repeating. I don't know why. Yes, I can hear you. Please continue. Okay. Thank you very much for inviting me to this webinar, and I'm very grateful for this invitation. And आज के दिन क्योंकि एक और मैसेकर को हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, जिसके अंदर एक सीरीज है, एक हिस्ट्री है ऑफ वेरियस हॉरिफिक मैसेकर्स. और ये छोटा बाजार का जो मैसेकर है, बहुत ही हीनियस क्राइम जो हिंदुस्तान ने ऑन एंड ऑफ कमिट किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे जो ये छोटा बाजार है, इट इज़ नियर कोटी बाग, and that is very near to my, just a few minutes away from our home in Lal Chowk, Maisuma. So I've seen that area. In fact, I've gone there to the market, and there's a school also over there, Mohammedan High School, and the locality, it's Tani Kadal, that area, it's like almost like downtown, the hub of business, Lal Chowk and Chota Bazaar and these markets. It's a very overly populated areas, densely populated areas हैं वहाँ के, और यहाँ पे लाल बाजार भी है, तो यहाँ पे बहुत सा wholesale का भी कारोबार होता है. And Kashmiris are known for, you know, doing good business around the world, and they have those skills, handicraft की दुकानें हैं, बहुत कुछ है और traditional. But इसके पीछे सब markets के इस hustle bustle के पीछे एक बहुत ही sad reality है लोगों की. Maybe the world has forgotten, लोगों की दुनिया की memory शायद weak हो गई है, उनको कश्मीर में तो एक normal routine ही समझी जाती है, especially early 90s से अगर हम देख लें कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जो killing years, I would say, जो start हुए 1990s के अंदर, especially जब insurgency अपने peak पे थी, एक militant movement भी, armed struggle भी थी, political movement भी थी, तब से लेकर अब तक तो draconian laws implement हुए 1990 onwards, टाडा पोटा, Armed Forces Special Powers Act, तो लोगों को regular crackdowns, lockdowns शुरुआत हुई, killing sprees की, rape was used as a weapon of war, and many other incidents on a daily basis, और अब तक हो रहे हैं. और इस incident की जो कि आप movies में भी देखते हैं, thriller movies होती हैं, action movies के अंदर ऐसे बहुत से scenes हैं, बहुत ही खौफनाक scenes के मछली की तरह तड़प रहे हैं लोग, जख्मी हैं सड़कों के ऊपर, और उनके पास कोई है ही नहीं उनकी हेल्प के लिए,
اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ چل رہی ہے اور لوگ شاپنگ کے لیے گئے. جسٹ امیجن گوئنگ ٹو جنا سپر اور اینی ادر سینٹورس فار دیٹ میٹر. آئی ہوپ دیٹ نیور ہیپنس, but you know, something like that happening, and then suddenly the army comes and starts spraying bullets, and there's blood splattered everywhere. تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کا امپیکٹ آئی تھنک پوری لائف جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کشمیریوں پہ گزرتا ہے, ہر نسل میں ہر روز وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس ریجن کے اندر جو آکوپیشن کا ہے اس کے اندر یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ کے اوپر ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر ابیوز کیا جاتا ہے, جو ان کے رائٹس چھینے جاتے ہیں, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو شاپ, رائٹ ٹو ایٹ, رائٹ ٹو, ایز دا پریویس اسپیکر سیڈ دیٹ کہ پروٹیکٹیو کسٹڈی ہوتی ہے میٹرز کے اندر, کانفلکٹ زونز کے, وار زونز کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری جو اسٹرگل, جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے, یہ رائٹس کی موومنٹ ہے. ہمارے لیگل جو رائٹس ہے, جو ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کو رائٹس دیے جاتے ہیں یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق, یو این کی ریزولوشنز ہیں, اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہر انسان کے ہیں کہ وہ اپنی اس کی ایک شناخت ہو. اور یہ پہلے ہی 9 لاکھ جو فوج ہے ہندوستان کی آرمی, اس کے تلے کشمیری قوم جو ہے وہ اپنی زندگی اس حراست میں گزاری ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ, ابھی ریسنٹلی جو آج کل انہی دنوں کے اندر 200 سے زائد وہاں پہ جو ہے آرمی کی جو وہاں پہ بھیجی گئی ہیں, تعینات کی گئی ہیں, تو تھاؤزنڈز میں اور بھی زیادہ آکوپیشن کو بڑھایا جا رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں. اینڈ then before in the 90s, if you compare this massacre with the recent ones or also the past, جس میں even آپ 1865 کا شلباف کا میسیکر جو تھا, وہ ڈوگرا رول کے خلاف جو ظلم ہوا کشمیریوں کے اوپر, پھر 1931 کے اندر سینٹرل جیل کا جو میسیکر ہوا جس کے اندر 21 civilians were killed by the Dogra army when they were fired upon at the protesters. یہ بھی بڑا ایک مشہور میسیکر ہے کشمیریوں کا. پھر جموں کا میسیکر جو ہم بہت دفعہ کوٹ کرتے ہیں جب انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو 5 لاکھ مسلمانوں کو RSS نے سلاٹر کیا, بے ہیڈ کیا, اور ان کی بہت سی فیملیز جو ہیں اس وقت پاکستان آزاد کشمیر میں جو زندہ بچ گئے, بھاگ کر جو آ گئے. تو وہ جو جینوسائیڈ اس وقت بھی ہوا, اس کے بعد بھی جموں جو ہے وہ ایک میجورٹی مسلم ایریا سے کنورٹ ہو کے مائنورٹی میں بن گیا, اور وہ ایک ریجن آف ٹیمپلز بن گیا. وہاں پہ اب میجورٹی ہندوؤں کی ہے جو انڈیا سے وہاں پہ جن کو کازمیٹکلی وہاں پہ فٹ ان کیا تھا. اس طرح کے جو میسیکرز کیے گئے, گاؤں قدل کا میسیکر ہے, پھر وہ بھی آپ 1990 کا تھا. اور یہ 1990s بہت امپورٹنٹ ہیں, جو احمد قریشی صاحب نے بھی بات کی کہ لیٹ 80s میں جو انسرجنسی کی جو موومنٹ کی جو پیک تھی, اس کے بعد جو بلیک لاز امپوز کیے گئے ریگولر بیسس پہ, بہت زیادہ وہاں پہ کلنگز کی گئیں, کلنگ ایئرز شروع کیے گئے ہندوستان کی طرف سے بائی ڈیزائن. اور پھر وہ اس کا سلسلہ بڑھتا گیا. گاؤں قدل کے اندر بھی 50 سویلینز کو شہید کیا گیا ہندوستان کی آرمی کی طرف سے, جو گاؤں قدل کا برج تھا. حوال کا میسیکر تھا 1990 کا. کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا کی میموری بہت ویک ہے, اور ہندوستان کی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک منوپلی کہہ دیں, یا ان کی جو ہائپر پروپیگینڈسٹک جس طرح کا ان کا میڈیا ہے, یا ان کی جو ورکنگز ہیں جو ڈس انفو لیب کے تھرو بھی بہت سی ایکسپوز ہوئی ہیں, جو ان کا جھوٹا نیریٹو ہے. بٹ آن دا ہول انٹرنیشنلی ان کا ایک بہت بڑا ایک کلاؤڈ ہے, ان کا ڈائسپورا انڈینس کا, جن کو بائی ہارٹ رٹا ہوتا ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی, کس طرح انہوں نے انٹرنیشنلی اپنے ہندوستان کے جھنڈے کو پروموٹ کرنا ہے اور کشمیریوں کو ٹیررسٹ دکھانا ہے, پاکستان پہ ہر غلطی کا بلیم کشمیریوں پہ یا پاکستان پہ ڈالنا ہے. تو ہماری جو ویکنیسز ہیں, جو آج کیا امپورٹنس ہے, صرف ہم نے ان کے لیے یاد نہیں کرنا اس انسیڈنٹ کو کہ بھی آج کے دن یہ تاریخ ہے, دیٹ از 11 جون 1991 کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو ہم نے پھیلانا ہے. It's part of the record, it's part of the evidence that can be used legally in international forums. اور میں موسٹلی اب جتنے بھی ہمارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اس کے لیے جس طرح پچھلی بھی اسپیکر نے بات کی ہے, میں بھی یہی کہوں گی تھرو دس فورم کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. ہمارا جو یوتھ ہے, اسپیشلی یوتھ فورم فار کشمیر کے تھرو, جس طرح کی آپ یہ ٹریننگ ورک شاپس کر رہے ہیں, یہ بیسکلی آپ نیشن بلڈنگ کی
वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जब तक आपको अपना केस हिस्टोरिकली, लीगली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में यूएन मैकेनिज्म के तहत नहीं पता चलेगा एजुकेटेड यूथ को, तो हमारा ये जो फ्यूचर है, जो आज का जो इस वक्त यूथ इस वक्त थिंक टैंक्स के अंदर बैठा हुआ है, स्पेशली YFK के अंदर, we have to prepare all of you. जितना हमारे पास नॉलेज है, जितना इसके ऊपर प्रिंट मीडिया के अंदर एविडेंसेस हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, इन सबको कलेक्ट कर कर ही हम इस तरह डिमांड कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और यूएन से भी. We should demand from the UN collectively as the public, as educated youngsters, to start sending them letters, emails to constitute a UN commission of inquiry on all these custodial killings that have taken place for over 70 years in Indian occupied Jammu and Kashmir, and also to persuade that the UN should persuade the chief prosecutor of the International Criminal Court to open formal investigations to bring to justice जितना भी वहाँ जुल्म हुआ है, और किसी का कोई जस्टिस तो वहाँ मिला नहीं है. बहुत सी कमिटीज फॉर्म हुई हिंदुस्तान की तरफ से, मगर आज तक हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को पनिश नहीं किया गया because of the immunity that they have. If the occupier has a license to kill and not be charged guilty for it or punished or imprisoned or punished for it, then what do you expect? वो तो फिरौन बन जाएंगे, वो तो मारते रहेंगे क्योंकि उनको स्टेट पैट्रनेज, स्टेट का सपोर्ट है. तो एक ये चीज है, और उसके साथ जो इक्वली अब और भी बड़ा चैलेंज है 2021 के अंदर, जो हमें अर्ली 90s में नहीं था, वो ये है कि उसके साथ साथ हमारी शनाख्त भी छीनी जा रही है. अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, अगर हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं लाखों की तादाद में वहां पे, बट नाउ अनदर फर्दर चैलेंज दैट वी हैव इज द वे दैट दे आर फास्ट ट्रैक चेंजिंग द डेमोग्राफी of a disputed territory that falls under the UN umbrella. And as the previous speakers also said, it's very simple. India took it to the UN and there are pending resolution. It's the oldest pending conflict in the UN. And many a times it is discussed in various forums that, you know, if it falls under Chapter 6 of the UN, then, you know, you cannot send force over there by the UN. But I think this issue is not just about Chapter 6 or Chapter 7. It's about international peace and stability and security. So these massacres, this bloodbath is directly linked with the peace and stability of this entire region. And 2 years back, 27th of February, nuclear codes were exchanged between India and Pakistan. So this is a very, very dangerous nuclear ticking time bomb situation. So जब तक हम इन issues को, जो हमारे साथ जो incidents हुए हैं, जहाँ पे हमारे राइट्स को छीना गया है, ब्रुटैलिटी हुई है, खास तौर पे आज का दिन छोटा बाजार का, जो आप सोच लेना गोइंग टू अ मार्केट और वहाँ पे अचानक फोर्सेस को आ जाए और वहाँ पे आपको सबको मारने लग जाए, एंड यू आर सो हेल्पलेस, आप बेबस हैं कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हैं. तो क्योंकि आपके पास कोई लीगल राइट्स तो छोड़े ही नहीं है हिंदुस्तान में. तो इसके ऊपर बहुत से एवेन्यूज हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. और मैं इस फोरम के थ्रू आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो कि एक लीगल सेल इनका होना चाहिए जिसके तहत ये इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि गारंटी करता है आज़ादी का हक, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द यूएन, इट्स अ सिग्नेटरी ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस, एंड such incidents should be documented and such reports must be presented before the Security Council, for the Human Rights Commission. And we are lucky in a manner that पिछले 3 सालों के अंदर जो UN Human Rights Commission की जो कि 70 साल से रिपोर्ट्स नहीं आई थी, वो भी अब आने लग गई हैं. तो ये इट इज नॉट जस्ट के इन्हीं सालों के लिए या बुरहान वानी की शहादत के बाद की, बल्कि पूरा जो ये स्पैन है ऑक्यूपेशन का, उसके अंदर इसको लेके जाया जा सकता है. तो इसके ऊपर कोई पॉलिसीज आनी चाहिए. और एक और जो मैं समझती हूँ एक परमानेंट जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके तहत भी इस मामले को लेके जाया जा सकता है. सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, बट आज का जो इंसिडेंट है और इस तरह के और भी बहुत से जिनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो राइट्स अब्यूज़ हुए हैं कश्मीरियों के, उसके लिए पूरी एक टीम होनी चाहिए हमारे पास, जिसके तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि क्राइम्स तो ये हो रहे हैं, जेनोसाइड का क्राइम है, ये एथनिक क्लेंजिंग का क्राइम है, ये मैसेकर्स जो भी जितने भी हो रहे हैं, जेनोसाइड happens to be
what do you call, the biggest crime in the world on mankind, and it's an unforgivable crime. اور ایک اور بہت important چیز جو میں mention کرنا چاہوں گی کہ no first use nuclear جو policy تھی, NFU جو ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں 2019 کے اندر, انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ راجناتھ سنگھ نے اپنی اسپیچ میں کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. تو یہ بھی ہمارا جو معاملہ ہے کشمیر کا مسئلہ, اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے, اور جو اس کی گریو امپیکٹس ہو سکتے ہیں آف نیوکلیئر تھریٹ, تو یہ بھی چیزیں مینشن ہو سکتی ہیں along with these massacres. Thank you. Especially بہت شکریہ آپ کا, great insight. Always you're a great speaker. اور ہم آپ کے بہت کہ آپ ہمیں بھی آج بھی وقت نکالا. اور we join you in demanding کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیز کرے آپ کے خاوند کو, کشمیری رہنما JKLF کے لیڈر جناب یاسین ملک صاحب. اور ہم اور ہماری تھاٹس ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور آپ کی اور یاسین ملک صاحب کی جو صاحبزادی ہے, جو آپ کی بیٹی ہیں, آپ کے ساتھ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. سو وی جوائن یو ان ڈیمانڈنگ کہ آپ کے ہسبینڈ کو کشمیر کے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور دیگر جو کشمیری سیاسی رہنما ان کو بھارتی حکومت ریلیز کرے, اور تمام جو پولیٹیکل پرزنرز کشمیر میں اور جن کو کشمیر سے منتقل کیا گیا ہے انڈیا کے دوسرے جیلوں, ان کو بھی ساتھ جو ہے رہا کیا جائے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے میں صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ ایونٹ آج کا جو ہے وہ بیسکلی اس واقعے کے حوالے سے ہے. ٹھیک آج 30 سال پہلے ہوا تھا دولت بازار کی کمیٹی ہے کشمیر کے سری نگر پہ, اور وہاں پہ 30 سال پہلے 30 عام ہم اس چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اور جو ریسرچ اس حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ریلیز کریں گے. یہ آپ پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن جن کو محترمہ شاہ ملک صاحبہ لیڈ کرتی ہیں, ان کی پیجز پہ بھی ہوگا, ہمارے YFK کے پیجز پہ بھی ہوگا, اور یہ میڈیا میں بھی انشاءاللہ تک ہوگا. اور سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا جو ہے ہمارا, وہاں پہ یہ ویڈیو بھی, اور جو خاص طور پہ جو ڈیٹیلز ہیں, جو تفصیلات ہیں اس واقعے کی, بہت ضروری ہے کہ ہم اور کچھ شاید نہیں کر سکتے. ہم منتظر ہیں کہ گورنمنٹ سکول کرے, لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنے معلومات ان کو ہمیں پتا ہو, اس کی جنرل پتا ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے, اور ہمیں یہ موقع ہو ہمارے پاس ہمارے سامنے کی معلومات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کے علم میں رہے اور کوئی نہ بھولے ان واقعات کو. اور جیسے کہ ہم شور کر رہے ہیں آج, جیسے کہ اس وشال نے بھی بتایا کہ ہم شور کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے, ان باتوں سے, ان ٹاک سے اور ڈسکشن سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں کبھی نہ بھول جائیں, اور جب تک ان کا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی تھا. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین محترمہ وشال ملک صاحبہ, محترمہ مالیہ صاحبہ سے, اور دیگر جو ہمارے ساتھ آپ لوگ جو وہاں پہ وہیں پہ موجود تھے اور جو ہمارے ساتھ تھے. آج کا ایونٹ کلاس میں انشاءاللہ